बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सूरज तलू होने के बाद जिस वक्त मैं नाश्ता कर रहा था तो किसी की सिसकियाँ भर कर रोने की आवाज़ आई। पीछे मुड़कर देखा तो मेरा मुशक्ति बैठा रो रहा था। मौदूदी की बेटी सईदा हुमैरा मौदूदी अपनी याददाश्तों के हवाले से लिखती हैं, अब्बा जान ने अपनी जेल यात्रा के हवाले से हमें बताया। जब मुझे लाहौर से मुल्तान जेल ले जाया गया तो दोपहर का वक्त था। जो कमरा दिया गया उसमें छत का पंखा नहीं था और नलके की जगह हैंड पंप था। ये एक क्लास कैदी का क्वार्टर था। सी क्लास का एक मुशक्कती कैदी मुलाजम दिया गया था जो बैठा इंतज़ार कर रहा था। तकरीबन 40 साल का खूब तनोमंद आदमी था। पहले तो इसने मुझको गौर से देखा और फिर यकदम उठ खड़ा हुआ। जल्दी जल्दी सामान संभाला, हैंड पंप चलाकर गुस्ल खाने में पानी रखा और कहने लगा, मियाँ जी नहा लीजिए। मैं गुस्ल खाने से निकला तो देखा कि पूरे कमरे में रेत बिछी हुई है और इस पर पानी छिड़क कर चारपाई बिछाकर इस पर बिस्तर कर दिया गया है। मैंने पूछा, पहले तो इस कमरे में रेत नहीं थी, ये क्यों बिछाई है? तो वो कहने लगा, गर्मी बहुत है, रेत बिछाने के बाद अब इसके ऊपर पानी डाला है ताकि कमरा ठंडा रहे और आप दोपहर को आराम कर सकें। जितनी देर में मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी उतनी देर में इसने खाना तैयार कर दिया और बड़े सलीके से लाकर मेरे सामने रखा। साथ में बड़ी माजरत करता रहा कि मुझे आपके ज़ौक़ के मुतल्लिक कुछ पता नहीं है, बस जल्दी में जो हो सका कर लिया है। फिर इस मुशक्कती ने यह चीज़ नोट कर ली कि मैं किस वक्त कौन सी दवा खाता हूँ। इसके बाद वो नाश्ते की, दोपहर के वक्त खाने की और रात को खाने की सही सही दवाइयाँ सामने रख देता था। कभी ये कहने की ज़रूरत पेश नहीं आई कि तुमने सुबह के वक्त की दवा नहीं रखी है। अब्बा जान ने बताया, उसने जेल में मेरी ऐसे खिदमत की और इस मोहब्बत से खिदमत की कि मैं हैरान रह जाता था। एक दिन उस मुशक्कती ने मुझको ये बताया, जब इस क्वार्टर में मेरी ड्यूटी लगाई गई थी तो मुझे बताया गया था कि एक नहायत ख़तरनाक कैदी आ रहा है जिसने हुकूमत को सख्त परेशान कर रखा है। बस इसको राह रास्त पर लाना है। इसको इतना तंग करो कि खामोशी से मुआफ़ी नामे पर दस्तखत कर दे और हुकूमत जो शराइत मनवाना चाहे मान ले। बस तुम्हारा काम इसे हर तरह से तंग करना है। खाना इतना बदमज़ा पकाना कि ज़ुबान पर ना रखा जाए। बस जी, मैं क्वार्टर में बैठा आपका इंतज़ार कर रहा था और सोच रहा था कि ज़रा देखूं तो सही कि आज कैसे शख्स से पाला पड़ता है। आखिर मैं भी जराइम पेशा आदमी हूँ, किसी से कम तो नहीं हूँ। फिर जब आप अंदर आए तो मैं आपको देखकर बस सोचता ही रहा कि भला आप जैसे शख्स से भी किसी के लिए कोई ख़तरा हो सकता है। मियाँ जी, आपको देखते ही पहली नज़र में आपकी मोहब्बत ने मेरे दिल में घर कर लिया। फिर एक रोज़ सुप्रीडेंट जेल में आया और पूछा, कोई शिकायत हो तो बताएं। मैंने कहा, मुझे तो कोई शिकायत नहीं है, मैं बिल्कुल आराम से हूँ। सुप्रीडेंट जेल दूसरे तीसरे दिन आते रहे और यही सवाल पूछते रहे। आखिर एक रोज़ पूछ ही लिया कि आप या तो तकल्लुफ़न ये कह रहे हैं या फिर सही बात नहीं बता रहे। मैंने कहा, भाई अगर कभी कोई तकलीफ़ हुई तो बिला झिझक आपको बता दूंगा, फ़िलहाल कोई तकलीफ़ नहीं है। इस पर सुप्रीडेंट जेल ने कहा, फ़लाँ लीडर और सियासतदान हजरात इसी जेल के इसी क्वार्टर में 3 दिन में मुआफ़ी नामे पर दस्तखत करके चले गए थे। ये मुआफ़ी नामे हुकूमत की फ़ाइलों में महफूज रहते हैं और जब ये हजरात ज़रा ज़्यादा ही बढ़ कर बोलते हैं, तकरीरें करते हैं और बयानात दागते हैं तो इनको सिर्फ़ एक इशारा काफ़ी होता है कि आपका मुआफ़ी नामा कल के अखबारात में छपवा दिया जाएगा। बस इतना सुनते ही इनको सांप सूंघ जाता है और एक साहब तो 2 ही दिन में रो रो कर मुआफ़ियाँ मांग कर यहाँ से चले गए। आप किस किस्म के आदमी हैं कि आप बड़े खुश बैठे नज़र आ रहे हैं और कहते हैं कि मैं बिल्कुल आराम से हूँ। पर मैंने इन्हें समझाया कि भाई, जब ज़िंदगी एक ख़ास मकसद के हसूल के लिए गुजारी जाती है तो फिर ये गर्मी सर्दी या जेल की कोठरी जैसी मंजिलें बिल्कुल सानवी हैसियत अख्तियार कर लेती हैं। मैंने ये रास्ता खूब सोच समझ कर इख्तियार किया है। बरतरफ अंदेशा सूदो ज़िया है ज़िंदगी के, मैं ज़ाती आराम और तकलीफ़ से मैं बेनियाज हो चुका हूँ। सुप्रीडेंट साहब फिर कहने लगे, आखिर आप अपने 8 बच्चों को किस बात की सज़ा दे रहे हैं, इनके बारे में भी तो सोचें। मैंने जवाब दिया, उनको तो मैं अल्लाह ताला के सपुर्द कर आया हूँ, अब वो जाने और बच्चे जाने, उनकी तरफ से मैं बिल्कुल फ़िक्रमंद नहीं हूँ। ये सुनकर सुप्रीडेंट साहब मायूस होकर चले गए। मुआफ़ी नामे पर दस्तखत कराने की कोशिशें नाकाम हो गई। फिर अब्बा जान ने बताया, जब मैं तफ़हीमुल कुरान लिखने में मसरूफ़ होता था
یا جب میں نماز پڑھ رہا ہوتا تھا تو مجھے محسوس ہوتا کہ وہ مشقتی قیدی ملازم ٹک ٹکی لگائے مجھے دیکھتا رہتا ہے۔ کچھ عرصے بعد بقرہ عید آ گئی۔ اتفاق سے جو راشن جیل سے دیا جاتا تھا وہ ختم ہو چکا تھا اور مزید راشن ابھی پہنچا نہیں تھا کہ عید کی چھٹیاں شروع ہو گئیں۔ یہاں تک کہ عید کی صبح کو راشن بالکل ختم ہو چکا تھا۔ وہ سخت پریشان تھا کہ راشن پہنچا نہیں، اب آپ کو ناشتہ کیسے دوں؟ یہاں تک بات کرتے کرتے اس کے منہ سے جیل انتظامیہ کے لیے 1-2 مغلظات نکل چکی تھی۔ میں نے اسے کہا، رات کو جو چنے کی دال اور روٹی بچی تھی وہی گرم کر کے لے آؤ۔ وہ کہنے لگا، وہ تو میں آپ کو کبھی نہیں دوں گا، بھلا عید کے دن بھی کوئی رات کی باسی دال روٹی کھاتا ہے؟ میں نے اسے سمجھایا، بھائی میری فکر نہ کرو، میں بڑی خوشی سے دال روٹی کھا لوں گا، چونکہ ابا جان صبح 8 بجے ناشتہ کرنے کے عادی تھے اور اپنے معمولات میں وقت کے سخت پابند تھے، اس لیے انہوں نے آرام سے دال روٹی کا ناشتہ کر لیا۔ یہاں پر دادی اماں کی تربیت رنگ لا رہی تھی، جو انہیں کبھی سونے کا نوالا کھلاتی تھی اور کبھی چٹنی روٹی۔ جس وقت میں ناشتہ کر رہا تھا تو کسی کے سسکیاں بھر کر رونے کی آواز آئی۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی مشقتی بیٹھا رو رہا تھا۔ پوچھا، کیا بال بچے یاد آ رہے ہیں؟ کہنے لگا، میں تو آپ کو دال روٹی کھاتے دیکھ کر رو رہا ہوں۔ میں سوچ رہا ہوں کہ عید کے دن رات کی باسی دال روٹی تو ہم غریبوں نے بھی کبھی نہیں کھائی، آپ تو بڑے آدمی ہیں، آپ نے کہاں کھائی ہوگی؟ میں نے اسے شفقت سے سمجھایا، دیکھو بھائی، میں نے یہ راستہ سوچ سمجھ کر اختیار کیا ہے اور میں بڑی خوشی سے اس راہ پر چل رہا ہوں۔ اگر کبھی بالکل بھوکا بھی رہنا پڑا تو انشاءاللہ آرام سے رہ لوں گا، میری وجہ سے رنجیدہ نہ ہوا کرو۔ ابا جان نے مزید بتایا، میں تو ناشتہ کر کے قرآن لکھنے بیٹھ گیا، لیکن اس بیچارے مشقتی نے احتجاجاً ناشتہ نہ کیا، اگرچہ اس کے لیے دال روٹی بچی ہوئی رکھی تھی۔ اتنے میں کوارٹر کا دروازہ زور زور سے کھٹکایا گیا۔ مشقتی نے دروازہ کھولا تو ایک سنتری کئی ناشتے دان، بڑے بڑے پیکٹ اور گٹھڑیاں اٹھائے کھڑا کہہ رہا تھا، مولانا صاحب، آپ کے چاہنے والے تو فجر کے وقت ہی یہ چیزیں لے آئے تھے اور جیل کے دروازے پر کھڑے تھے، لیکن سپرنٹینڈنٹ صاحب کا دفتر عید کے بعد کھلا، اس کے بعد ان چیزوں کی تلاشی اور جانچ پڑتال ہوئی، اس لیے دیر لگ گئی۔ اب قیدی ملازم نے وہ پیکٹ، ناشتے دان اور گٹھڑیاں کھولیں تو ان میں انواع و اقسام کی نعمتیں تھیں۔ میں نے اپنے جیل کے مشقتی ساتھی سے کہا، دیکھو یہ سب تمہارے لیے آیا ہے، کیونکہ تم ہی اداسی میں بھوکے بیٹھے رو رہے تھے، اب خوب جی بھر کر کھاؤ اور باقی چیزیں دوسرے قیدیوں میں بانٹو۔ آخر پراٹھے، شامی کباب، حلوہ پوری، شیر خورما اور مٹھائیاں ان کو بھی تو اچھی لگیں گی۔ میں یہ کہہ رہا تھا مگر میرا مشقتی ساتھی افسوس سے مر رہا تھا، کاش وہ دال میں نے آپ کو دینے کی بجائے کووں کو کھلا دی ہوتی۔ میرے بہت کہنے پر اس نے ناشتہ کیا اور باقی ساری چیزیں دوسرے قیدیوں میں بانٹ آیا اور ساتھ ہی ساتھ ان سے کہتا، میرے میاں جی کے لیے یہ سب چیزیں آئی تھیں، انہوں نے تمہیں بھجوائی ہیں۔ پھر ابا جان نے کہا، عید کے روز دوپہر ہوئی تو اسی روز دروازہ کھٹکھٹایا گیا اور پھر اسی طرح ناشتے دان اور ہنڈیاں کپڑے میں بندھی ہوئی آ گئیں۔ ایسے ایسے کھانے آئے کہ مشقتی ساتھی تو حیران رہ گیا۔ اس نے مجھے کھانا کھلایا اور باقی قیدیوں میں بانٹ آیا۔ رات کو پھر کھانا آ گیا۔ غرض یہ کہ عید کے 3 دن ہمارے رفقا نے ملتان جیل میں اتنا زیادہ اور ایسی ایسی انواع و اقسام کا کھانا پہنچایا کہ سارے جیل والے اش اش کر اٹھے۔ ادھر ابا جان ہمیں یہ تفصیلات بتا رہے تھے، ادھر اماں جان ہمیں متوجہ کرتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ دیکھو سورہ مریم میں یہی بات کہی گئی ہے، یعنی جو اہل ایمان نیک اعمال کرتے ہیں رحمان ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے۔ وہ اسی طرح زندگی کے واقعات کو آیات اور احادیث کے ساتھ منطبق کر کے ہمیں ان کا مطلب سمجھایا کرتی تھی۔ آج اماں جان کے الفاظ کانوں میں گونجتے ہیں، تم عمل تو کر کے دیکھو، پھر آیتیں اور حدیثیں خود اٹھ کر تم کو اپنا مطلب سمجھائیں گی۔ کسی نے بالکل سچ کہا ہے کہ جو اپنے محبوب کی خوشنودی کے لیے، اس کی رضا کے لیے اپنے آپ کو اس کے بنائے گئے حقیقی سانچے میں ڈال دے تو زندگی کی بڑی سے بڑی تکلیف، بڑی سے بڑی مشقت بھی راحت کا سامان بخشتی ہے۔ مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ زندگی میں میری ایک نصیحت پلے باندھ لو اور اسے اپنی دعاؤں کا حصہ بنا لو۔ ہمیشہ اللہ سے دعا کرو کہ یا اللہ مجھے ہر حال میں راضی رہنے کی توفیق عطا فرما۔ میں نادان ہوں، میں نہیں سمجھتا کہ میرے لیے کون سا حال بہتر ہے، بس جو حال میرے لیے بہتر ہے تو بہتر سمجھتا ہے، لہٰذا مجھے ہر حال میں راضی رہنے کی دولت نصیب فرما۔
اس دعا میں دنیا و آخرت کی تمام نعمتیں شامل ہو جاتی ہیں۔ سیدنا ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ الہند وہ دارالعلوم دیوبند کے تیسرے سپوت تھے جنہوں نے انگریز کے خلاف آزادی حاصل کرنے کے لیے بہت نمایاں کام کیا۔ مالٹا میں آپ کو قید کر دیا گیا، پابند سلاسل رہے کہ کچھ اور شاگرد حضرت مولانا حسین احمد مدنی، حضرت مولانا عزیز گل وغیرہ بھی ساتھ تھے۔ انگریز نے ان پر بہت سختیاں کی مگر یہ اپنی بات پر ڈٹے رہے۔ جب انگریزوں نے یہ فیصلہ کر دیا کہ ان کو پھانسی دے دی جائے گی، یہ اطلاع ملنے کے بعد حضرت شیخ الہند پر بہت گریہ تاری رہتا تھا۔ آپ نے بہت زیادہ رونا شروع کر دیا۔ آپ کے شاگرد حیران ہوتے کہ ہمیں پھانسی کا حکم ہو گیا ہے تو یہ تو خوشی کی بات ہے، لیکن جب اپنے شیخ کو دیکھتے ہیں تو وہ خوب کثرت کے ساتھ روتے اور گریہ و بکا صبح و شام کرتے نظر آتے۔ دل اتنا نرم ہو چکا تھا کہ ذرا سی بات پر رونے لگ جاتے۔ مولانا مدنی اللہ حضرت مولانا عزیز گل نے دل میں سوچا کہ ہم کس وقت حضرت کی خدمت میں عرض کریں گے کہ اتنا رونے کی کیا وجہ ہے؟ اگر پھانسی کا حکم آ چکا ہے تو یہ تو خوشی کی بات ہے، اس وقت گھبرانے کی تو کوئی بات نہیں۔ چنانچہ ایک موقع پر کھانے سے پہلے انہوں نے عرض کیا، حضرت آپ آج کل بہت زیادہ روتے ہیں، آپ کے اوپر بہت زیادہ گریہ تاری ہوتا ہے، آخر کیا وجہ ہے؟ پھانسی کا حکم صادر ہو چکا ہے تو یہ تو خوشی کی بات ہے، اللہ تعالی ہماری جان دین کے رستے پہ قبول کر لے، یہ تو کوئی ایسی رونے والی بات نہیں۔ جب انہوں نے یہ بات کہی تو حضرت شیخ الہند نے اس وقت ان کو ذرا روب بری نظروں سے دیکھا۔ کہتے ہیں کہ ہمارے تو اس وقت پسینے چھوٹ گئے کہ حضرت اتنے جلال سے ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ تم کیا سمجھتے ہو موت کے خوف سے یا پھانسی کے خوف سے روتا ہوں؟ تو ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ میرے ذہن میں کوئی اور بات ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ حضرت پھر کچھ ہمیں بھی بتا دیجئے۔ حضرت نے فرمایا، میرے دل میں یہ بات آ گئی ہے کہ اللہ رب العزت بے نیاز ہے، میں اس کی شان کی وجہ سے روتا ہوں، اس لیے کہ کبھی کبھی وہ بندے سے جان بھی لے لیا کرتا ہے اور اس کی جان کو قبول بھی نہیں کرتا۔ میں تو اس لیے روتا ہوں کہ اے اللہ، اگر تو نے جان لینے کا فیصلہ کر لیا ہے تو میرے مولا اس کو قبول بھی فرما لینا۔ حکیم اجمل خان اللہ آپ کے مریدین میں سے تھے۔ آپ بیمار تھے اور اس کے یہاں علاج معالجے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ اللہ نے آپ کو شفا نہ دی تو آپ کی وفات ہوئی اور وہیں سے جنازہ اٹھایا گیا۔ جب ان کو غسل دیا جانے لگا تو غسل دینے والے نے دیکھا کہ آپ کی پشت کے اوپر گہرے زخم کے نشان موجود ہیں۔ ایسے کسی کی پشت کبھی دیکھی نہیں تھی۔ لوگ پریشان تھے کہ آخر بات کیا تھی، آپ کی پشت پر اتنے گہرے نشان کیوں تھے؟ حضرت مدنی اس وقت کلکتہ میں تھے، وہ بھی وفات کی خبر سن کر وہاں پہنچے۔ جب ان سے پوچھا گیا تو حضرت مولانا حسین احمد مدنی نے اس وقت یہ راز فاش کیا اور کہا کہ اصل میں مالٹا میں ان کو آگ کے انگاروں پر لٹایا جاتا تھا۔ انگریز نے صاف کہہ دیا تھا کہ ہم تمہیں اس وقت تک نہیں چھوڑیں گے جب تک تم ہمارے ساتھ وفاداری کا عہد نہ کرو اور ہمارے حق میں فتویٰ دو، اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو ہم تمہیں دوسرے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیں گے، تمہیں آگ کے انگاروں پر لٹائے رکھیں گے۔ حضرت کے خون سے آگ کے انگارے بجھتے، اتنی تکلیف اٹھاتے، مگر انگریز سے کہتے رہتے، انگریز میں کبھی تیرے حق میں فتویٰ نہیں دے سکتا۔ ارے میں بلال کا وارث ہوں جن کو ریت کے اوپر لٹایا جاتا اور سینے پہ چٹانیں رکھ دی جاتی۔ میں تو حبیب کا وارث ہوں جن کی کمر کے اوپر زخموں کے نشانات تھے۔ میں تو امام مالک کا وارث ہوں جن کے چہرے پر سیاہی مل کے ان کو مدینہ بھر میں پھرایا گیا تھا۔ میں تو امام ابو حنیفہ کا وارث ہوں جن کا جنازہ جیل سے نکلا تھا۔ میں امام احمد بن حنبل کا وارث ہوں جن کو 70 کوڑے لگائے گئے تھے۔ میں علمی وارث ہوں حضرت مجدد الف ثانی کا۔ میں روحانی فرزند ہوں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا بھلا ہو۔ میں تمہاری اس بات کو کیسے قبول کر سکتا ہوں؟ چنانچہ سب تکالیف کو برداشت کر لیتے تھے مگر زبان سے انگریز کے حق میں کوئی بات نہیں کہتے۔ یہ ان کی قربانیاں تھیں، پر آخر انگریزوں کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ انگریزوں نے طے کر لیا تھا کہ ان کو پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا۔ بالآخر اس نے فیصلہ کیا پھانسی نہیں دیتے، چلو چھوڑ دیتے ہیں۔ چنانچہ انگریز کو فیصلہ بدلنا پڑا۔ اللہ رب العزت نے ان کی عزم و استقامت کی وجہ سے ان کو کامیابی عطا فرما دی۔ اس وقت انہوں نے انگریزوں کو دیکھتے ہوئے انتہائی گرم جوشی اور عجیب لہجے میں یہ بات کہی، حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے جو ستارہ تو زمین پر نہیں گرتا، گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ سمندر دریا میں بھلا کیسے گر سکتے تھے؟ آپ کے اس عزم و استقامت کو سلام کرنا چاہیے۔
اس وجہ سے اللہ رب العزت نے آپ کو یہ عظمت عطا فرمائی۔ الحمدللہ آپ کا علمی فیض خوب پھیلا۔ سمرقندی نوجوان کا عزم و استقلال۔ سمرقند کے سفر میں ایک عالم ایک نوجوان کو عاجز میں لانے کے لیے لائے اور بتایا کہ یہ وہ خوش نصیب نوجوان ہیں جو روسی انقلاب زمانہ روزانہ 5 مرتبہ اذان دے کر کھلے عام نمازیں پڑھتا تھا۔ یہ سن کر اس عاجز کو حیرت ہوئی اور پوچھا وہ کیسے؟ اس نوجوان نے اپنی پیٹھ پر سے کپڑا ہٹا دیا۔ ہم نے دیکھا تو اس کی پیٹھ کے ایک ایک انچ پر زخموں کے نشانات موجود تھے۔ اس عاجز نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ اس نے اپنی داستان بیان کرنا شروع کی۔ وہ کہنے لگا جب میں نے پہلی مرتبہ اذان دی تو پولیس والے مجھے پکڑ کر لے گئے اور خوب مارا۔ میں جان بوجھ کر اس طرح بن گیا جس طرح کوئی پاگل ہوتا ہے۔ وہ جتنا زیادہ مارتے میں اتنا زیادہ ہنستا۔ ایک وقت میں کئی پولیس والے مارتے مارتے وہ تھک جاتے، مگر میں اللہ کے نام پر مار کھاتے کھاتے نہ تھکتا۔ مجھے بجلی کے جھٹکے بھی لگائے گئے مگر میں نے برداشت کر لیے۔ مجھے کئی گھنٹے برف پر لٹایا گیا، مجھے پوری رات الٹا لٹکایا گیا، مجھے گرم چیزوں سے داغ کیا گیا، میرے ناخن کھینچے گئے، مگر میں اس طرح محسوس کرواتا جیسے کوئی پاگل ہوتا ہے۔ میں جان بوجھ کر پاگلوں والی حرکتیں کرتا تھا۔ پولیس والوں نے 1 سال میری پٹائی کرنے کے بعد مجھے پاگل خانے بھجوا دیا۔ وہاں بھی میں نے ایک طرح گزارا کیا، حتیٰ کہ ڈاکٹر نے لکھ کر دے دیا کہ یہ شخص پاگل ہے، اس کا ذہنی توازن خراب ہے، لیکن یہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا، یہ اپنے آپ میں مگن ہی رہتا ہے، لہٰذا اب اس کو دوبارہ گرفتار نہ کیا جائے۔ چنانچہ اس ڈاکٹری رپورٹ پر مجھے آزاد کر دیا گیا۔ جب میں باہر آیا تو میں نے ایک جگہ پر چھوٹی سی مسجد نما جگہ بنائی۔ میں وہیں دن میں 5 مرتبہ اذان دیتا اور 5 نمازیں کھلے عام پڑھا کرتا تھا۔ اس عاجز نے بڑھ کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا اور کہا اس قوم کے جوانوں کی خودی صورت فولاد شمشیر کی حاجت نہیں ہوتی۔ یہ عاجز اس نوجوان کے چہرے کو بار بار دیکھتا اور اس کی ثابت قدمی پر رشک کرتا۔ ازل سے رچ گئی سر بلندی اپنی فطرت میں، ہمیں کٹنا تو آتا ہے مگر جھکنا نہیں آتا۔ ایسا بھی ہوا کہ حجاج بن یوسف کے سامنے سعید بن جبیر کھڑے ہیں۔ حجاج کہتا ہے میں ابھی تمہیں فنا فی النار کرتا ہوں، مگر استقامت کے پہاڑ سعید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں تجھے دوزخ اور جنت کا مالک نہیں سمجھتا۔ جی ہاں، وہ ایسے تھے جو نہ ڈر ہو کر جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہتے تھے۔ کربناک پرتشدد سفر کی داستان کا نام مولانا جعفر تھا۔ وہ اپنی کتاب تاریخ کالا پانی میں لکھتے ہیں ہمارے علماء کا ایک قافلہ تھا، انگریزوں نے اس قافلے کو دہلی سے لاہور بھیجا، مگر جس انگریز نے دہلی سے لاہور بھیجا اس نے ہمیں فقط جکڑیاں لگائیں۔ ازا ہم بڑے اطمینان سے اللہ اللہ کرتے ہوئے دہلی سے لاہور پہنچ گئے، لیکن لاہور جیل کا انچارج بہت ہی جابر اور متشدد قسم کا آدمی تھا۔ اس نے کہا یہ مولوی آرام کے ساتھ سفر کر کے یہاں آ گئے ہیں، اب میں ان کو سبق سکھاؤں گا، یہ ہمارے ساتھ کیسے غداری کرتے ہیں اور ہمارے نمک حرام بنتے ہیں۔ چنانچہ اس نے ریل گاڑی کے اندر چھوٹے چھوٹے کیبن بنوائے اور ہر کیبن میں چاروں طرف کیل لگوائیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے بیٹھنے کی جگہ کے چاروں طرف 1-2 انچ کے فاصلے پر کیل لگے ہوئے تھے۔ ان کیبنوں میں ہمیں بٹھایا گیا۔ جب ریل گاڑی چلتی اور پیچھے جھٹکا لگتا تو ہمارے جسم پر پیچھے کیل چبھ جاتے، جب دائیں طرف جھٹکا لگتا تو دائیں طرف کیل چبھ جاتے، جب بائیں طرف جھٹکا لگتا تو بائیں طرف کیل چبھ جاتے۔ چلتی ہوئی گاڑی پر ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ بریک کب لگتی ہے، جب ایک دم بریک لگتی تو ہمارے زخموں پر پھر کیل چبھتے۔ فرماتے ہیں کہ وہیں پسینہ بھی نکلتا اور خون بھی بہتا، لیکن سو بھی نہیں سکتے تھے۔ ہمیں انہوں نے لاہور سے ملتان بھیجنا تھا۔ یہ تکلیف دہ سفر 1 ماہ میں طے ہوا اور ہم پورا مہینہ دن بھر بیٹھتے رہتے، رات کو بھی بیٹھتے رہتے۔ اس جگہ پر ہمارا پیشاب اور پخانہ بھی نکل جاتا تھا، مگر ہمارے لیے پانی وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، جس کی وجہ سے بدبو بھی بہت زیادہ ہوتی تھی۔ اتنی سخت سزا اس لیے دی کہ ہم تنگ آ کر کہہ دیں کہ جی آپ جو کچھ کہتے ہیں ہم مان لیتے ہیں، مگر قربان جائیں ان پر کہ انہوں نے تو برداشت کر لی مگر انہوں نے آزادی کی بات تک نہ کی۔ فرماتے ہیں کہ 1 مہینے کی اتنی پرمشقت سفر کے بعد جب ہم ملتان پہنچے تو وہاں پر موجود حاکم نے کہا ان لوگوں کو ہم کل پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیں گے۔ جب ہم نے پھانسی کی خبر سنی تو ہمارے دل خوش ہوئے کہ اب ہمیں اپنا مقصد نصیب ہو جائے گا۔ اگلے دن جب وہ ہمیں پھانسی دینے کے لیے آیا تو اس نے دیکھا ہمارے چہروں پر رونق تھی، کیونکہ تھکاوٹ ختم ہو چکی تھی۔ ہمارے تر و تازہ چہروں کو دیکھ کر وہ کہنے لگے
او ملاؤں، تمہارے چہرے پر مجھے تازگی کیوں نظر آ رہی ہے؟ ہم میں سے ایک نے جواب دیا کہ ہمارے چہرے اسی لیے تر و تازہ ہیں کہ آپ ہمیں پھانسی دیں گے تو ہمیں شہادت نصیب ہو جائے گی۔ جب اس نے یہ بات سنی تو وہیں سے واپس اپنے دفتر چلا گیا اور اس نے اپنی بڑی اتھارٹی سے رابطہ کیا اور بتایا کہ یہ تو خوش ہیں کہ ان کو پھانسی دے دی جائے گی۔ چنانچہ اس نے واپس آ کر اعلان کیا کہ او ملاؤں، تم خوش ہو کر موت مانگتے ہو لیکن تمہیں موت بھی نہیں دینا چاہتے۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں کالا پانی بھیج دیا جائے گا۔ اس جگہ پر پہنچ کر مولانا جعفری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر لکھا۔ فرماتے ہیں کہ مستحق دار کو حکم نظر بندی ملا، کیا کہوں کیسے رہائی ہوتے ہوتے رہ گئی۔ فرماتے ہیں کہ اس سے بھی بڑی قربانی کا وقت وہ آیا جب وہ ہمیں کالا پانی بھیج رہے تھے۔ اس وقت انہوں نے منصوبہ بندی کے تحت ہمارے بیٹوں، بیٹیوں، بیویوں اور باقی چھوٹے بڑوں کو اور ہمیں زنجیروں میں باندھ کر اور بیڑیاں پہنا کر ان کے سامنے پیش کیا اور انہیں کہا کہ تم انہیں مناؤ، اگر یہ کہہ دیں کہ ہم کافر فرقے کے غدار نہیں تو ہم انہیں ابھی تمہارے ساتھ گھر بھیج دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اب بیوی بھی رو رہی تھی، بیٹی بھی رو رہی تھی، میرا ایک چھوٹا بیٹا بھی رو رہا تھا اور میرے ساتھ لپٹ کر کہہ رہا تھا کہ ابو آپ یہ کہہ کیوں نہیں دیتے، بس آپ یہ کہہ کر ہمارے ساتھ گھر چلیں۔ فرماتے ہیں کہ میرے لیے اس سے بڑا آزما محو اور کوئی نہ تھا۔ جب میرا بیٹا اگر بہت زیادہ رویا تو میں نے اپنی بیوی کو اشارہ کیا کہ بچے کو سینے سے لگاؤ اور اس بچے سے کہا بیٹا اگر زندگی رہی تو تمہارا باپ تمہیں دنیا میں آ کر ملے گا اور اگر نہ رہی تو پھر قیامت کے دن حوض کوثر پر ملاقات ہوگی۔